बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मौजू तो हमारा ये है कि ये चौधरी ख़ानदान में क्या हुआ है और मुनस इलाही अपने वालिद के पीछे क्यों पड़ गया है, और दूसरा ये है कि इमरान खान को अब किस चीज़ का इंतज़ार है और पार्टी के अंदर क्या बातें चल रही हैं, और तीसरा ये है कि इमरान खान ने पिछले 2 महीनों में 5 मनसूबे बनाए और हर मनसूबा उसके ख्याल में फूल प्रूफ था, और उसको पार्टी के लीडरों ने ये रिपोर्ट दी थी कि ये मनसूबा लाजमन कामयाब होगा। और इमरान खान बारी बारी हर मनसूबे की कामयाबी पर न सिर्फ ये कि पुरइत्माद था, बल्कि उससे यकीन था कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो पांचों मनसूबे बुरी तरह फ्लॉप हुए। तो नाज़रीन, सारे फिर ये चौधरियों के खानदान का इशू मैंने 2 दिन पहले बताया था कि परवेज इलाही ने हमजा के सामने सरेंडर कर दिया है जरदारी साहब के साथ मुलाकात में, और मुस्लिम लीग नून के लीडरों के साथ बिल वास्ता राब्तों के जरिए ये सरेंडर उसने कर दिया था, इस बात की इवज़ कि मेरी स्पीकरशिप को नहीं छेड़ा जाएगा और मैं हर तरह के तावन के लिए तैयार हूँ। इब्तिदान चौधरी शुजात आसिफ अली जरदारी से मिले थे और उन्हें कन्विंस किया, मिन्नत तरला कह लें, दरख्वास्त कह लें, इल्तिजा कह लें, सिफारिश कह लें कि जाने दीजिए, बच्चा है, अभी उम्र इसकी क्या हुई, अभी तो 76 साल का भी नहीं हुआ, तो उससे गलती होगी, इसे माफ़ कर दें और इसे इसकी स्पीकरशिप इससे ना छीनें। तो जरदारी साहब ने वादा कर लिया कि मैं ये काम इंशाल्लाह करवा दूंगा। मुस्लिम लीग नून के लीडरों से मिलता हूँ और उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। और फिर मुस्लिम लीग के लीडरों से मिले और मुस्लिम लीग नून आमादा हो गई। कुछ इसलिए भी आमादा हो गई कि ज़ाहिर है कि अगर परवेज इलाही से फड्डा चलता है तो पंजाब असम्बली में कुछ ना कुछ मुश्किलात तो ज़रूर होगी, अगरचे ओवरऑल मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो पलड़ा है 1-2 अरकान की अक्सरियत के साथ भारी है, और वो स्पीकर से निपटने की सलाहियत भी रखती थी। लेकिन ज़ाहिर है इसमें कुछ शोर होगा, कुछ जोर आजमाई, कुछ नए मसाइल जो नहीं होने चाहिए थे, तो मुस्लिम लीग भी इस बात पर यानी आसानी से तैयार होगी कि ठीक है, परवेज इलाही को हम स्पीकरशिप से नहीं हटाते, अगरचे इसने बहुत ही गंदा किरदार अदा किया है। खास तौर पर वो डिप्टी स्पीकर ने जब इजलास बुलाया था तो परवेज इलाही ने जिस तरह अंदर गुंडागर्दी कराई, मंडी बहाउद्दीन से छटे हुए बदमाश लेकर आया, उन्होंने हमला किया और डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की भी कोशिश की, तो मुस्लिम लीग ने ये सारी बातें नज़रअंदाज कर दी और यूं मसला सेटल हो गया। लेकिन मूनस वो कहते हैं ना कि जो डंक मारने का आदी होता है उसकी अपनी औलाद भी उससे वफा नहीं करती। तो परवेज मुनस इलाही को ये बात पसंद नहीं आई और उसने चौधरी वजाहत के बेटे हुसैन इलाही को बरगलाया और उसको अपने साथ मिला लिया। अब अमलन सूरत हाल ये है कि काफ लीग जो है बतौर जमात हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, उसके साथ है, इसके सरबराह चौधरी शुजात हैं। चौधरी शुजात का भाई वजाहत है, तो वजाहत का बेटा हुसैन इलाही है जो मुनस इलाही के साथ मिल गया है। अब अगर मुनस इलाही और हुसैन इलाही कुछ एडवेंचर करते हैं और मुस्लिम लीग काफ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका नुकसान परवेज इलाही को हो सकता है, जो अभी तक मुनस इलाही की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और काफ लीग बतौर जमात पंजाब असम्बली में भी और वफाक में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, और इसका इम्कान ज़्यादा यही है कि वो इत्तेहादी रहेगी। लेकिन अगर मुनस इलाही और हुसैन इलाही की चाल का कोशिश कामयाब हो गई तो फिर जो सूरत हाल होगी उसका परवेज इलाही को ज़्यादा घाटा होगा। क्यों? इसलिए कि पंजाब असम्बली में काफ लीग के 10 अरकान हैं, जिनमें से जो 7 हैं वो चौधरी शुजात के ज़ेर असर हैं। अगर 3 मुनस इलाही के कहने पर फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, यानी वो जो पार्टी छोड़ते हैं, क्योंकि अब जो नया कानून है उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है कि पार्टी की क़यादत की इजाज़त के बगैर या उसके आर्डर के बरक्स कोई पार्टी वोट देती है, कोई आदमी वोट देता है, तो वो डी सीट हो जाएगा। तो इस तरह ये 3 अरकान जो हैं ये डी सीट हो सकते हैं, और परवेज इलाही की कोशिश ये होगी कि ये 10 के 10 जो हैं वो चौधरी शुजात की डिसिप्लिन के पाबंद रहें। लेकिन ज़ाहिर मुनस इलाही इसका बेटा है, और वो अगर बाप पर दबाव डाले, और बाप की जो नेचर है, जो उसका माजी का रिकॉर्ड है, वो आप जानते हैं। परवेज इलाही के बारे में एक बात जो मंजर आम पर 1-2 मरतबा आई थी, लेकिन उसको गलत अंदाज में परवेज इलाही ने ट्विस्ट करके पेश किया। वो ये था कि जब चीफ जस्टिस उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक चल रही थी, तो पिंडी से एक बहुत बड़ा जुलूस लाहौर की तरफ आ रहा था, तो मुशर्रफ ने आर्डर किया ये जुलूस जब जेहलम पुल पर पहुंचे तो जेहलम पुल को डायनामाइट लगाकर उड़ा दो, और इसमें 2-3 हज़ार आदमी मरते हैं तो मरने दो।
پرویز الہی نے بہت بعد میں یہ ایک انٹرویو میں کہا کہ مشرف نے مجھے یہ آرڈر دیا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مشرف نے یہ آرڈر دیا تھا، پرویز الہی نے اس پر عمل کی تیاری شروع کر دی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پرویز مشرف آرڈر کرے اور پرویز الہی اس کو ماننے سے انکار کرے۔ وہ تو بیچ میں پھر بڑوں کو جب رپورٹ پہنچ گئی اور ظاہر ہے اس وقت مشرف کی جو ساکھ تھی، ہوا تھی، اس کی جو بنیاد تھی اپنے ادارے میں، وہ بھی ہل چکی تھی، تو ان لوگوں نے پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا، ورنہ مشرف اور پرویز الہی مل کر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ کرانے پر تل گئے تھے۔ تو یہ پرویز الہی ایسا آدمی ہے، یہ زرداری کے ساتھ ہو، یہ مشرف کے ساتھ ہو، یہ نواز شریف کے ساتھ ہو یا کسی کے بھی ساتھ ہو، اس کی وفا پر کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مجبوری کا سودا ہے مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون سے زیادہ پرویز الہی کے لیے بھی، کیونکہ اگر پھڈا بڑھتا ہے تو مسلم لیگ نون اور پنجاب میں اس کے اتحادی بالکل اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پرویز الہی کو اسپیکرشپ سے معزول کر دیں۔ بظاہر ابھی تک یہ جو پرویز الہی کی بیعت جو ہے حمزہ شہباز شریف سے جو اس نے بیعت کر دی، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، وہ برقرار ہے، اور برقرار رہے تو ہی پرویز الہی کے لیے اچھا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ ذرا تھوڑا اس کو موجودہ جو مرحلہ ہے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کا سکون سے گزر جائے گا، لیکن اگر پرویز الہی نے اس بیعت کو توڑا اور اپنی عادت کے مطابق ڈنک مارا تو اپنی اسپیکرشپ سے جائے گا۔ پنجاب میں اتحادیوں کی حکومت جو ہے وہ برقرار رہے گی اس کے باوجود بھی۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں عمران خان کی طرف۔ عمران خان بدستور اس موقع کے انتظار میں ہے کہ کب کوئی مجھے کال آئے اوپر سے، کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا تھا اور بار بار کیا کہ یہ اس کے رابطے اس کی طرف سے جاری ہیں فوج کے ساتھ، مقتدر اداروں کے ساتھ، یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی۔ تو اس کو امید ہے، جس طرح ایک نا امید آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آخری وقت میں کوئی نہ کوئی مدد کا ستارہ طلوع ہوگا اور میری بیڑی پار ہو جائے گی، تو اس طرح اس کو انتظار ہے کہ فوج کی طرف سے کوئی میسج آ جائے۔ اس کو کسی نے یہ گمراہ کن رپورٹ دی کہ آپ تسلی رکھیں، یہ جون کے بجٹ کے بعد فوج اس اسمبلی کو توڑ دے گی، اور عمران خان نے، ظاہر ہے وہ ایک مایوس بھی ہے، ذہنی مریض بھی ہے، اس نے اس بات پر اعتبار کر لیا کہ جون میں فوج اسمبلیاں توڑ دے گی یا فوج شہباز شریف کو، زرداری کو مجبور کر دے گی کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ اب بات کامن سینس کی اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر انہوں نے بجٹ کے بعد اسمبلیاں توڑنی ہیں تو یہ اتنی زیادہ مہنگائی جو عمران خان کے کیے گئے معاہدے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ سارا بحران اسی معاہدے کی وجہ سے پیدا ہوا، لیکن یہ کھاتے میں تو فی الحال اتحادی حکومت کا ہی جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے آ کر بجلی اتنی مہنگی کر دی، گیس اتنی مہنگی کر دی، تیل اتنا مہنگا کر دیا، آٹا اتنا مہنگا کر دیا۔ تو گویا کہ یہ شہباز شریف اور اتحادی حکومت میں صرف اس لیے آئے تھے کہ عوام میں اپنی غیر مقبولیت کو بڑھائیں، اور جب وہ غیر مقبولیت بڑھ جائے تو وہ حکومت چھوڑ کر انتخابات کرا دیں۔ عمران خان اس بات پر یقین کر لیا ہے اور وہ اس پر چل رہا ہے۔ جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ یہ حکومت جون میں نہیں جا رہی، جون جولائی میں بھی نہیں جا رہی، اگست میں بھی نہیں جا رہی۔ عام رائے اس طرح کی ہے کہ یہ اگلے سال الیکشن ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگلے سال الیکشن نہ ہوئے، اس سے پہلے کرا دیے گئے تو تب بھی یہ نومبر دسمبر میں ہی یہ الیکشن ہوں گے، یہ جنوری میں ہوں گے۔ جنوری کو آپ اسی سال کے کھاتے میں ڈال لیجئے کہ مطلب کہ نومبر میں اعلان ہو گیا اور جنوری میں الیکشن ہو گئے، اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے شروع میں اعلان ہو گیا، تو نومبر دسمبر جنوری فروری کے شروع میں الیکشن ہو جائے، اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ستمبر اکتوبر نومبر میں الیکشن کا کوئی نقشہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، نہ یہ اداروں کو وارا کھاتا ہے، نہ یہ ملک کی صورتحال کو IMF سے معاہدوں کے حوالے سے کسی صورت میں وارے نہیں کھاتا۔ اب یہ اپنی ہی مینوفیکچرڈ فرم کے ذریعے اس نے ایک سروے کرایا ہے کہ جناب PTI کی پاپولیرٹی بڑھ کر 29% ہو گئی ہے، یعنی 30% سے ایک کم۔ یہ جعلی سروے ہے۔ حقیقی سروے جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے اور حکومت کو بھی ان کا علم ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی PTI کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 20% سے بھی نیچے آ گئی ہے، 27% تک یہ پہنچ گئی تھی 2 مہینے پہلے، لیکن اس کے بعد مسلسل کمی آئی، اور اس کمی کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح یہ لانگ مارچ ناکام ہوا اور جس طرح عمران خان نے اس کو ڈش کیا اور ڈی چوک میں کارکنوں کو پہنچا دیا، وہاں ان کی پٹائی بھی کروا دی، وہاں ان کی ٹھکائی بھی کروا دی، ان پر شیلنگ بھی کروا دی،
لیکن خود یہ جنا ایوینیو سے واپس چلا گیا اور کھڑے کھڑے تقریر کر کے سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اور اس کے بعد جو اس نے بیانیے بنائے وہ بیانیے بار بار ٹوٹے، ناکام ثابت ہوئے، عوام کو پوری طرح اپیل نہیں کر سکے۔ امریکی سازش کے بیانیے نے ایک مرتبہ عوام کے ایک بڑے حصے کو اپیل کیا، لیکن جیسے جیسے اس کے تار و پود پھر بکھرتے گئے تو وہ بیانیہ بھی کمزور ہوتا گیا۔ اور پرسوں جو شیخ رشید نے بیان دیا اس نے تو اس بیانیے کی مت ہی مار دی۔ اور کل ہی وہ اسپیکر جو بذات خود سابق اسپیکر جو بہت بڑا چور ہے، اربوں خربوں کے ڈاکے اس نے مارے ہوئے ہیں، اسد کیسر، اس نے بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں نادانستگی میں یا برجستگی میں یا بے ساختگی میں یہ بات کہہ دی کہ ہاں ہمیں پچھلے اکتوبر سے ہی اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ جو مقتدر طاقتیں ہیں یہ ہمارے ساتھ خوش نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ اسد کیسر کی ایک ٹی وی شو میں ٹاک ہے، تو اس میں بھی اس نے کیا، تو یہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ناظرین یہ بڑا ضروری ہے بتانا کہ عمران خان نے 5 پلان کیے اور ہر پلان پر اسے یقین تھا، اس کے ساتھیوں نے، بلکہ کچھ دوسری جگہ پر بیٹھے ہوئے اس کے ہمدردوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ سارے فہرست یہ ہے کہ اس نے فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اور ایک مہم چلائی گئی جو پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی جو اوورسیز پاکستانیوں میں ان کے حامی بیٹھے ہیں اور جو جہاں جہاں ان کے سوشل میڈیا کے ورکر بیٹھے ہیں اور ان کے دانشور، ان کے کالم نویس، ان کے لکھاڑی، ان کے تجزیہ کار، سب نے اشاروں کنایوں میں، جہاں پاکستان کے اندر تھے تو اشاروں کنایوں میں، جو باہر تھے تو کھل کھلا کر کہ جناب فوج کے اندر بہت گہری ڈویژن ہے، بڑی خوفناک ڈویژن ہے، اوپر والے جرنیل عمران کے خلاف ہیں، نیچے والے عمران کے حق میں ہیں، اور فوج کے اندر کسی بھی وقت بڑا دھماکہ یعنی خانہ جنگی، فوج کے اندر لڑائی ہو سکتی ہے، فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ اور تجزیہ کا رنگ یہ تھا کہ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ بات تو اچھی نہیں ہے لیکن اب یہ ہونے والی ہے، فوج کے 2 ٹکڑے ہونے ہی والے ہیں، یعنی فوج کے 2 گروہ اسی طرح جنگ لڑیں گے میدان میں جس طرح لیبیا میں وہاں بھی فوج تقسیم ہو گئی 2 حصوں میں، اور اب ایک گروپ کے پاس آدھا ملک ہے، دوسرے گروپ کے پاس باقی آدھا ملک ہے، اور آج دن ان کے اندر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں فوجی دونوں طرف سے مر چکے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی داؤ تھا اور اس کا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ فوج کے اندر بھی یہ بات پھیل جائے کہ نیچے والے عمران کے حامی ہیں، اوپر والے خلاف ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو بغاوت کرے گا نا۔ یہ ان کا پی ٹی اے کی سوچ تھی اور اس طرح پھر یہ بات چل نکلے گی اور فوج 2 ٹکڑے ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ لیکن یہ منصوبہ عمران خان کو کسی نے رپورٹیں دی کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ رپورٹیں غلط تھی اور یہ منصوبہ ناکام اس لیے نہیں ہوا کہ فوج نے کوئی بڑے کامیابی دکھا دی، بلکہ اس لیے ناکام ہوا کہ فوج میں ایسی ڈویژن موجود ہی نہیں تھی۔ فوج کی قیادت کا مارکا تو ہم تب کہتے ہیں کہ جب وہ اس ڈویژن کو کنٹرول کر لیتے، یعنی ڈویژن موجود ہوتی تو بڑی مشکل سے وہ ہمت کر کے، منت ترلا کر کے، سمجھا بجھا کے، ڈسپلن کی طاقت کا استعمال کر کے یا کسی بھی طریقے سے فوج کی اس ڈویژن کو وہ پالٹ دیتے۔ لیکن فوج میں ایسی ڈویژن جب تھی ہی نہیں تو کسی نے پھر کیا مارکا کرنا تھا؟ فوج میں ایسی کوئی ڈویژن تھی نہ ہے۔ پروپیگنڈے کی طاقت سے چند ریٹائرڈ افسروں کی، جن کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں تھی، ان ریٹائرڈ افسروں کی آواز کو، ان کے انٹرویوز کو، ان کے کلپس کو اس طرح، اس چالاکی سے، اس وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا کہ بہت سے عام لوگ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہاں یہ تو بہت گڑبڑ ہے، فوج کے اندر تو بڑی ڈویژن ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ جو پاکستان کے اندر ریٹائرڈ فوجی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مجھے فکر میرے پاس صحیح نہیں ہے، ہو سکتا ہے کئی ملین ہو، 10-12 اپنے 6-7 ملین ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو افسر ہیں، جو ایک تو عام فوجی ہوتے ہیں، ایک افسر ہوتے ہیں کرنل، بریگیڈیئر اور میجر جنرل، بلکہ اس سے بھی نیچے میجر سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہزار میں ہے، اگر 1 لاکھ نہیں ہے تو 1 لاکھ سے کچھ کم ہوں گے۔ تو اتنی بڑی تعداد کے ریٹائرڈ افسروں میں اگر 100 افسر ایکٹیو ہیں اور وہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریٹائرڈ افسروں کی اکثریت جو عمران خان کے ساتھ ہے، دراصل انہوں نے بڑی چالاکی سے، اور اس کے پیچھے ظاہر بڑے دماغ استعمال ہوئے، اور یہ دماغ استعمال کیا ہوئے یہ میں انشاءاللہ کل پرسوں کے ولاگ بھی بتاؤں گا کہ برطانیہ کی 2 کمپنیاں عمران خان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ اب تم نے یہ نفسیاتی وار فیئر کس طرح لڑنی ہے، اور انہی کمپنیوں کے
بل بوتے پر عمران خان نے ایک مرتبہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ مائنڈ گیم کا مجھ سے بڑا ماسٹر کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس تو مائنڈ ہی نہیں ہے، یہ مائنڈ گیم کا ماسٹر کیسے ہوگا؟ اصل میں اس نے مائنڈ گیم کھیلنے والی کمپنیوں کو ہائر کیا ہوا ہے جو اس چالاکی سے کمپین کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ جب ریٹائرڈ فوجی افسروں نے کمپین شروع کی تھی تو پورے ملک میں ایک مرتبہ حیرت کی لہر دوڑ گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن بہرحال وہ غبارے سے ہوا نکل گئی اور ریٹائرڈ افسروں کو قیادت کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اگر آپ اس طرح کی سیاست کریں گے کہ جس میں تاثر یہ ملے کہ فوج سیاست کر رہی ہے یا فوج کے اندر دھڑی بنتی ہے، تو پھر آپ کی مراعات پینشن وغیرہ ضبط ہو جائیں گی۔ تو آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی بھاگ گئے ان میں سے، اور باقی جو ہیں وہ کوئی لندن بھاگ گیا، کوئی امریکہ بھاگ گیا۔ اب یہ جو مزمل حسین جو بڑا اچھل کر عمران خان کی حمایت کرتا تھا، 1.5 خرب روپے کا ڈاکہ مار کے فرانس فرار ہو گیا۔ تو یہ تو ان لوگوں کے کرپٹ لوگوں کی عادت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، فوج میں کرپٹ ہوتے ہیں تھوڑے، تو یہ تھوڑے سے جو تھے 100 کے قریب جن کی گنتی تھی، یہ سب کے سب کرپٹ تھے، ان کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کرپٹ نہ ہو۔ وہ بھی جو پشاور کا کور کمانڈر تھا جس نے اسامہ بن لادن کے بدلے میں مال کھایا تھا، وہ بھی اربوں پتی ہے، وہی جس نے کہا تھا کہ صحافی سے کہ اعزاز سید کو ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ تم اپنے جنازے کا بندوبست کرو۔ تو اندازہ کریں کہ ان بدبخت کرپٹ لوگوں کی ذہنی اخلاقی ذہنیت، اخلاقی پوزیشن کیا ہے، اخلاقی حالت کیا ہے، ذہنی پوزیشن کیا ہے۔ تو یہ منصوبہ ناکام ہوا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ اب سب کو پتہ چل گیا کہ فوج میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، اختلاف رائے یقیناً ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی فوج ہو، ہر فوجی ایک پارٹی کا حامی نہیں ہوتا، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ 50 فوجیوں سے ملے تو ان میں سے کوئی بھٹو کی تعریف کریں گے، کوئی ضیاء الحق کی تعریف کریں گے، کوئی مشرف کی تعریف کریں گے، کوئی عمران خان کی تعریف کرے گا، کوئی نواز شریف کی تعریف کرے گا، کوئی لبیک والے کی تعریف کرے گا، کوئی جماعت اسلامی کا حامی ہوگا۔ تو یہ تو نیچرل ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے جب سے فوج بنی ہے ہر طرح کے لوگ اس میں ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، غیر مسلموں میں عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن فوج کے اندر ڈویژن کی جو تصویر کشی پی ٹی آئی نے کی وہ نہایت درجہ عیارانہ تھی اور ظاہر وطن دشمنی کے مترادف بھی تھی، لیکن وہ غبارہ بھی پھوٹ گیا۔ دوسرا پلان پھر اس نے یہ کیا کہ لانگ مارچ کا، وہ ناکام ہوا، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ 20 لاکھ کا کہا تھا، لیکن جب آخری خطاب کیا 26 مئی کی صبح تو 7-8 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تیسری پلاننگ ان کی یہ تھی کہ اگر لانگ مارچ کو روکا جاتا ہے تو ملک کو جام کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں عمران خان کے پاس جو رپورٹیں پہنچی تھی ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہر شہر میں یہ پوزیشن ہے کہ یہ جو شہر ہے 200 شہروں کی فہرست عمران خان کو دی گئی کہ یہ 200 شہر ہیں جو مکمل طور پر چوک کر دیے جائیں گے، یعنی ایگزٹ انٹرنس کے رستے اور شہر کے اندر بھی اس طرح وہ وہاں دھرنے دیے جائیں گے کہ نہ شہروں کے اندر ٹریفک چل سکے گی، نہ شہر سے کوئی باہر چیز جا سکے گی، نہ کوئی گاڑی شہر کے اندر آ سکے گی، اور یہ 200 شہر جام ہوں گے تو پاکستان کولیپس ہو جائے گا، اور سب یہ لوگ جو ہیں جتنے بھی آپ کے قدموں میں آ کریں گے اور پھر جو آپ آرڈر کریں گے اسی کے مطابق عمل ہوگا اور یوں انقلاب آ جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 200 شہر تو کیا، ایک شہر بھی چوک نہیں ہو سکا، ایک شہر بھی چوک نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ سب سے بڑا جو دہشت گرد گروہ سرگرم تھا وہ تھا لاہور کے راوی چوک میں، جہاں ان کی تعداد 250 سے 300 تھی۔ وہ بھی راوی چوک کو بند نہیں کر سکے، اس بلاکڈ نہیں کر سکے، ٹریفک آتی رہی، اگرچہ پھنس کے جاتے رہی، اور یہ آنکھ مچولی 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ لاہور کا شیخوپورے سے یا لاہور کا جی ٹی روڈ سے رابطہ قطعاً منقطع نہیں کر سکے۔ ایک ان کا پلاننگ میں اس فہرست میں جہلم کا پل بھی شامل تھا کہ جناب جہلم کے پل سے، یہ فواد چودھری نے رپورٹ میں ایڈ کروایا تھا کہ جہلم کے پل سے کوئی چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکے گا اگر ہمیں وہاں سے روکا گیا۔ لیکن آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی کہ فواد چودھری جب جہلم کے پل پر پہنچا تو اس کے ساتھ 8 یا 9 آدمی تھے، یہ بھی ناکام ہوا۔ تیسرا پروگرام ناکام کرنے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کا بھی حصہ ہے، وہ یہ تھا خونی تصادم، پولیس کے ساتھ فائرنگ۔ شیخ رشید نے بیفور ٹائم یہ اعلان کر کے کہ اب آنے والا جو مارچ ہے وہ خونی ہوگا، میری تشریح یہ تھی کہ وہ خونی انقلاب کی سازش میں شیخ رشید شریک ہے، اسی لیے وہ باتیں کر رہا ہے۔
لیکن کچھ لوگوں کا، کچھ صحافیوں کا، میرے محترم دوستوں کا یہ خیال ہے کہ دراصل شیخ رشید نے بڑی چالاکی سے اداروں کو یہ اطلاع دی تھی کہ جناب اس مارچ کے دوران خون خرابے کی سازش ہو رہی ہے۔ واللہ عالم ان دونوں باتوں کو چھوڑیے، لیکن یہ خون خرابہ نہیں ہو سکا، جس کی ایک وجہ تو اٹک پل تھا کہ جہاں سے پولیس جلوس کے آنے سے پہلے ہٹا لی گئی، تو جب وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو کسے گولی مارتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بندوق بردار ہٹ کرنے والے، وہ جو شارپ شوٹر ہوتے ہیں، ٹرینڈ قسم کے ٹیررسٹ جو گلگت بلتستان کی حکومت نے بھیجے تھے اور جو 2014 کے دھرنوں میں بھی انہوں نے کام دکھایا تھا، وہ دہشت گرد وہاں ڈی چوک پہنچنے میں یا اس کے آس پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یعنی ریڈ زون کے اندر تو نہیں جا سکے، لیکن ڈی چوک کے اندر، ڈی چوک میں اور ڈی چوک کے پاس ان کی کچھ 100 کے تعداد تھی جو وہاں پہنچ گئی اور وہاں وہ اپنے آپریشن کے لیے تیار تھے۔ لیکن جب انہوں نے سامنے دیکھا کہ رینجرز آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کے حوصلے جواب دیے گئے، اور اس طرح عمران خان کی یہ پلاننگ بھی ناکام رہی۔ آخری پلان وہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کر قومی اسمبلی کو بھی جام کر دیا جائے گا، اسے بھی بلاک کر دیا جائے گا۔ وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اب استعفے واپس لینے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، استعفوں کی تصدیق کے لیے کوئی نہیں آ رہا، قومی اسمبلی کے اندر واپسی کے دروازے ڈھونڈے جا رہے ہیں، جو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں مسلم لیگ کو وہ یہی ہیں کہ آپ ہمیں ایک اعلان پریس میں دے دیں کہ ہاں ہم فلاں مہینے میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، تو بعد میں آپ کی مرضی ہے کرائیں نہ کرائیں، بس یہ بیان دے دیں تاکہ ہم قومی اسمبلی میں واپس آ سکیں۔ اس بیان کو اپنی فتح قرار دے کر دیکھیں جی ہم نے اپنا مطالبہ منوا لیا، اب ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں۔ یہ پلان بھی عمران خان کا ناکام ہو گیا۔ قومی اسمبلی میں وہ اسی طرح موجود ہے اور ان کی اپنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ استعفے دیں۔ استعفے دے چکے ہیں لیکن تصدیق کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخر میں ایک دلچسپ معلومات، پارٹی کے اجلاس میں دبے لفظوں میں عمران خان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک باہر تاثر بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، آپ جو ہیں وہ گرفتاری سے ڈرتے ہیں۔ یہ تاثر جو ہے یہ ہماری مقبولیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔